बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के तजवीद के लेसन नंबर 2 में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब ने मेरे साथ गुज़िश्ता हफ्ते लेसन 1 तजवीद का इंट्रोडक्शन देखा, तजवीद का तारुफ देखा और उसके साथ ही हमने बेसिक तजवीद के मकासद, अगराज और उसकी अहमियत और फजीलत कुरान और अहादीस की रोशनी में देखी थी। तो वो एक हमारा इंट्रोडक्शन लेसन था। उसके अंदर बाकायदा हमने सब्जेक्ट से बाकायदा कोई सिलेबस से नहीं पढ़ा था कोई चीज़। एक बार मैं जस्ट 5 मिनट्स के लिए हमारे जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रिवीजन करना चाहूँगा। हमारे साथ आप आज कुछ फिजिकल हमारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं दोनों को बराबर लेते हुए चलूँ और दोनों को अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह फोकस करता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक की तरफ चलते हुए बताना चाहूँगा कि हमने गुज़िश्ता हफ्ते तजवीद के मखारिज के उससे तारुफ से हमने कुछ देखा था। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि तजवीद जो मौजू है ये किस सब्जेक्ट को टच करता है, यानी किस टाइप के इसके अंदर हम चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास मसलन तफसीर है तो उसके अंदर हम सूरतों की जो है ना हिस्ट्री देखते हैं, उसके शान नुज़ूल देखते हैं, उसका जो है ना आपस का रबत देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और उसके अलावा पुरानी उम्मतों की जितनी भी हिस्ट्री गुजरी है वो सारी हम तफसीर के अंदर देख रहे होते हैं। इसी तरह नहव के अंदर हम ग्रामर देखते हैं कि जो जुमला है उसमें फ़ाइल कैसे बनता है, मफूल कैसे बनता है, इसम कैसे बनता है, फेल कैसे थे। और लास्ट चीज़ जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर्फ के अंदर हम देखते हैं कि अफ़आल कैसे बनाए जाते हैं, वर्ब कैसे जो टेंसेस कैसे बनते हैं, जिस तरह फ़ाला है या फ़ालू तफ़ालू कैसे बनते हैं ये। तो तजवीद के अंदर क्या ऐसी चीज़ हम पढ़ते हैं। तो हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा था कि तजवीद के अंदर हमारे पास कुरान मजीद के अल्फाज होते हैं जिनकी करेक्शन हम सिर्फ देखते हैं बस। इन अल्फाज को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है। तो बहुत आसान सी बात है, आई होप आप सबको आसान लग रही होगी कि सबसे आसान इल्म है। लेकिन एक चीज़ है कि तजवीद एक ऐसा इल्म है कि जो सिर्फ टेक्स्ट वाला इल्म नहीं है कि इसके अंदर आपके पास सिर्फ लिखा हो आप उसको पढ़े, नहीं, ये प्रैक्टिकल इल्म है। ये हमारा नेचुरल स्टाइल है कि हमें पैदाइशी ही अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपने सही तरह कैसे पढ़ना है। जिस तरह हम पाकिस्तानी आमतौर पर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे होते हैं, नॉर्मली जो हमारा स्टाइल होता है, ठीक है। तो इसको हमने सही कैसे पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कितना सा हमें एफर्ट्स करना पड़ा, थोड़ी सी, लेकिन वो क्या थी, प्रैक्टिकली थी। हमने अपनी साउंड को इम्प्रूव करना है, थोड़ा सा बेहतर करना है। तो ये खुलासा कलाम था गुज़िश्ता हफ्ते जो हमने पढ़ा था। और उसमें हमने 2 टाइप की गलतियाँ देखी थी। 2 टाइप की गलतियों में सबसे पहले टाइप की जो थी वो बड़ी गलती थी, बड़ी मिस्टेक, यानी जिसको कहा जा सकता है उस पर गुनाह हो जाता हमें उसमें वो 2 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं जो बड़ी होती है। एक ये है कि किसी हर्फ को दूसरे हर्फ से आप तब्दील कर दें, तो ये बड़ी गलती है। जैसे मसलन अलहम्दु को आप अलहम्दु पढ़ देते हैं, इस्म को आप इस्म पढ़ देते हैं, तीन को आप तीन पढ़ देते हैं त्वा के साथ, ठीक है। ये सारी की सारी बिग मिस्टेक है और इस पर गुनाह है हर्फ को किसी हर्फ से बदलना। और दूसरी हमने बड़ी मिस्टेक में पड़ी थी किसी हरकत को दूसरी हरकत से बदलना। ज्यादा लॉजिकल चीजें तो नहीं है ना बाल साहब, आसान है ना। तो किसी हर्फ को किसी हर्फ से बदलना या हरकत को दूसरी हरकत से, जैसे जबर की जगह जेर लगा दी, जेर की जगह पेश लगा दी, ऑपोजिट कर दिया आपने। कतला दाऊद जालूता, ऐसे एक एग्जांपल है, कुरान की आयत है, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। ये बहुत फेमस मिसाल है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कतला दाऊद जालूत, तो दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत ने कत्ल किया, ऑपोजिट मीनिंग आ सकते हैं। तो अरबिक जो है वो हमें ट्रांसलेशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो देती है वो पेश और जबर से। तो उसमें हमने दो टाइप की गलतियां पढ़ी हैं। एक बड़ी गलती में हमने ये पढ़ा हर्फ को हर्फ से बदला, और हरकत को हरकत से, भी बड़ी मिस्टेक थी। इसमें गुनाह होता है बाकायदा और इसका इजाला करना चाहिए, हमें करेक्शन करनी चाहिए। और दूसरा हमने मिस्टेक में पढ़ा था कि छोटी गलती है, बारीक गलती है। नहीं, वो तो दोनों हो गई ना, हर्फ को हर्फ से बदला बड़ी गलती हो गई, हरकत को हरकत से बदला बड़ी गलती हो गई। बड़ी गलती में 2 थी, ये नहीं, हर्फ को हर्फ से बदलना, हरकत को हरकत से। फिर छोटी मिस्टेक जो है उसमें जो गलती होती है वो आप मद न करें, मसलन
وہ چھوٹی مسٹیک ہو جاتی ہے، اس میں مطلب گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہ غلطی ہے جی. غنہ نہ کریں، مد نہ کریں، شد صحیح طرح نہ کریں، کسی بھی چیز کو یعنی اس کی پرفیکشن کے لیول سے گرا دیں تھوڑا سا. جس طرح ویری گڈ، اب آپ مثلا 10 سیکنڈ لمبا کر دیں کچھ زیادہ ہی، جس طرح ہمارے لوگ کر دیتے ہیں، یا بالکل اتنا شارٹ کر دیا کہ اس کا جو طریقہ کار تھا اس سے آؤٹ ہو گیا. تو یہ چھوٹی غلطیوں میں آتی ہے، اس کا گناہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ قرآن کی جو قرأت کا جو اسٹائل ہے وہ ایک پروفیشنل جو ہوتا ہے، جو مطلب قرآن ریڈر ہوتا ہے، اس کی بنسبت تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو آپ ہمارے اندر دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کامن مسٹیک میں تو عام ہے بالکل. جس طرح ہم الحمدللہ رب العالمین یا عالمین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں مت کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، الحمدو کر رہے ہوتے ہیں، جیسے الحمدو اس کو ہم نے مختصر پڑھنا ہے. تو یہ میں آپ کو ریویژن کرا رہا ہوں، ابھی نیو لیسن کا بھی نہیں آئے. تو یہ ساری ہم نے پچھلے ہفتے دیکھی تھی یہ چیزیں. باقی ہم نے ساتھ میں دیکھا تھا کہ تجوید کا علم حاصل کرنا کیا آپشنل ہے یا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرض کفایہ کے درجے میں. اب ہم آتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم لحن جلی بڑی غلطی، لحن خفی دو چھوٹی غلطی، یہ دو چیزیں پڑھی. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہوگا تجوید کے اندر. ٹاپک ہمارا مخارج ہوں گے سارے کے سارے، یعنی جتنے بھی مخارج ہیں، جتنے بھی الف سے لے کر یا تک حروف ہیں، اس سے باہر کی بات ہم نہیں کریں گے، ہماری اس سے آؤٹ بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 2 آج کا. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ورتل القرآن ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا، یہ آیت ہم نے ہر ہفتے دیکھنی ہے، ہر اتوار کی کلاس میں دیکھنی ہے. اور گزشتہ ویک بھی ہم نے دیکھی تھی کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو سے مراد آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے اس کی کہ اطمینان سکون کے ساتھ معنی میں غور کرتے ہوئے، تجوید کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہائی لائٹ کی گئی ہیں. اور یہ اسپیشلی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن مجید سلو نہیں پڑھتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن سلو نہیں پڑھتے. اب جو ہم تیز پڑھتے ہیں، آیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہو سکتا ہمیں اجر نہ ملتا ہو سکتا ہمیں گناہ ملتا ہو، الٹا سمجھ بھی نہیں آتا نا ہمیں. تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جسٹ فارمیلٹی کے طور پہ اس کو ریڈنگ کرنا ہے بس. تو اسی لیے فیمس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب قرآن ہے، تو اسی لیے فیمس ہوا نا. تو اس کو ہم نے کوشش کرنا کہ چینج کرنا ہے تھوڑا سا انشاءاللہ. تو ترتیل ہم آج سے کوشش کریں گے کہ ہمیں جو ٹارگٹ قرآن میں ملتے ہیں اس کو ہم آہستہ کریں. اگر نہیں ہو سکتا چھوڑ دیں یا تھوڑا پڑھ لیں، لیکن آہستہ پڑھ لیں. جو تیز پڑھ لیں گے اس کا پھر ہم ایکسپیکٹیشن یہ بھی نہ رکھیں کہ ہمیں اجر پورا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اب آگے آتے ہیں ہم حروف کی طرف. یہ حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یہاں تک جتنے بھی عربک کے الفاظ ہیں وہ اس طرح کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہاں پہ باکسز کو کلر ہوئے ہوئے نا، کچھ بلیک ہیں، کچھ گرین ہیں، کچھ لائٹ بلو ہیں، کچھ ڈارک بلو ہیں، اس کے اندر کچھ یلو ہیں. تو یہ آپس کے قریب قریب کے حروف ہیں. جیسے میرے پاس فا ہے نا، فا یہ ہونٹ استعمال ہو رہا ہے. با اس میں بھی ہونٹ استعمال ہو رہا ہے. میم اس میں بھی ہونٹ استعمال ہو رہا ہے. تو آپ اس میں دیکھیں فا یہ بلو ہوا ہے کلر، آپ دیکھیں. میم یہ بلو ہوا ہے لائٹ. واو میں ہونٹ لاتا ہوں تو واو پڑھا جاتا ہے. اگر میں ہونٹ کو سیدھا کر لوں تو واو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ با کی طرف آئیں تو با بھی اسی طرح با ہونٹ ملاتا ہوں تو با پڑھا جاتا ہے، ادروائز با نہیں. تو یہ ایک کلر میں سارے ایک قریب قریب کے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ بھی ہمارا ٹاپک تو تفصیلی ہوگا لیکن آپ کو یہاں سے صرف بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو صرف سمجھ آ جائے، سمری کورس کے آپ کے سامنے ابھی سے ہو جائے کہ آپ کیسے پڑھیں گے، کیسے کور کریں گے سبجیکٹ کو. اب دیکھیں آپ میرے پاس ہے الف، ح، خ، عین، غین. یہ کہاں سے ہو رہے ہیں ویسے اقبال صاحب آپ کے اندر؟ حلق سے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، حلق سے ہو رہے ہیں نا سارے، اندرونی حصے سے. تو اس کے حصے ڈیوائڈ کریں گے ہم انشاءاللہ. پھر الگ الگ تھوڑے تھوڑے حصے ہوں گے، 2 2 3 3 کے. تو مطلب اوور آل دیکھیں تو حلق سے ادا ہونے والے بلیک باکس والے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. تو ابھی سورۃ الفاتحہ ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے اور سورۃ الفاتحہ کے اندر کچھ جگہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ریڈ کلر کی ہوئی ہیں. اس ریڈ کلر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس پہ ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں. ہم اکثر کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نیچرل جو اسٹائل ہوتا ہے ہمارا. اس کو ہم بولتے ہیں ٹریڈیشنل اسٹائل، کلچر، ثقافتی اسٹائل. اور ایک ہوتا ہے پروفیشنل.
کہ اس کو ہم تھوڑا سا سیکھ کے پھر اس کی کریکشن کر کے ہم پڑھتے ہیں. یہ تنقید کسی پہ میں نہیں کرتا, یہ ریئلٹی ہے نا, ریئلٹی اس کو ایکسیپٹ کریں گے ہم. جی اب اس کو ہم نے کتنی کریکشن کرنی, 2 حروف کی صرف بس, ٹھیک ہے. اعوذ آمین کرنا ہے, بجائے اعوذ حمزہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان, تھوڑا سا منہ کو زیادہ گول کر دے تو ہو گیا بجائے تا کرنے کے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈفرینس آیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے باقی حروف آپ نیچے تک دیکھیں کہ کافی سارے حروف ہائی لائٹ ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ہماری مسٹیک ہیں لیکن یہاں ہائی لائٹ نہیں بھی ہوئے ہیں کیونکہ اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسٹیک تھی ہماری, تو اس میں کافی ساری میں نے نوٹ کی ہے. تو اس طرح کی کافی ساری غلطیاں ہماری ہوں گی, ان کو ہم انشاءاللہ کریکشن کریں گے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں, آج کا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا مخرج. مخارج سے مراد کیا ہے؟ مخارج الفاظ کی ادائیگی کرنے کی جگہ ہم کہتے ہیں مخرج جگہ, ٹھیک ہے. اب مخرج کی تعریف, جس جگہ سے آپ کی حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. یہ اس حرف کا یہ مخرج ہے. حلق, ہا کا حلق ہے, فا کا ہونٹ مخرج ہے, نون کا زبان مخرج ہے مثلا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ سپوز کر دیجیے ان تک. مخارج کی کل تعداد 17 ہیں, ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہا کریں گے. ٹوٹل 17 جگہوں سے آواز نکلتی ہے. جی بالکل. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کاؤنٹ کی ہوئی ہے 17. یہ کیسے کاؤنٹ کی کہ ہمارے منہ کی شیپ بنائی ہوئی ہے, یہاں پہ نقشہ بنا ہوا ہے, اور اس نقشے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سب سے پہلا نمبر جو ہے نا یہاں سے شروع کیا ہے, یہاں سے, کیونکہ آواز نکلتی سینے سے, پیٹ سے شروع ہوتی ہے نا, تو اس لیے نکلنے کی جگہ ہی سے ہم نے اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم منہ کی طرف آئیں گے. تو اس طرح سے آج کا مخرج میں ہمارے پاس انشاءاللہ اس جگہ سے شروع ہو جائے گا. مخرج نمبر 1 ہے جوف بولتے ہیں اسپیس, خلا, اسپیس ہوتا ہے نا, خالی اسپیس, خلا. تو اس کو یہ مخرج تھوڑا سا آؤٹ ہے, اس سے حلق سے آؤٹ ہے, پراپر ترتیب سے اس لیے نہیں ہے, یہ حروف باقاعدہ اس میں نہیں آتے, اس میں مد ساؤنڈ آتی ہے, مد ساؤنڈ, تو اس کو آپ کنسیڈر اس میں کاؤنٹنگ میں نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جوف سے مراد منہ کا درمیانہ حصہ جہاں زبان سرکولیٹ ہو رہی ہے, خالی حصہ, ٹھیک ہے. تو اس جگہ کو جوف کہتے ہیں, اسپیس کو, خالی اسپیس کو. آپ میپ میں دیکھ رہے ہوں گے, تو اس حلق اور منہ کے درمیانی خلا کو جوف کہا جاتا ہے. اور اس جوف سے واو مدہ, یا مدہ, الف مدہ, واو الف یا جن سے پہلے ان کے مطابق حرکات ہوں تو وہ ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیلاً بھی ہمارا ایک لیسن اس پہ آئے گا باقاعدہ کہ وہ ہم نے کیسے ادا کرنے ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن فی الحال کے لیے ہم یوں سمجھیں یا مدہ, واو مدہ, الف مدہ, یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مثال ہے, آپ نارمل مثال میں لیں, رب العالمین, یہ جو ہم لمبا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جوف یعنی منہ کھلا رہتا ہے, زبان سرکولیٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی, ناک بھی ہم بند نہیں کرتے. عالمین, مؤمنون, تو یہ منہ کا درمیانہ ایسا جو ہے نا ڈیک کی طرح ہمیں ساؤنڈ سسٹم کی طرح آواز دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بہت بڑا دخل ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ماؤن, ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری ساؤنڈ جتنی بھی الف واو یا کی آپ دیکھ رہے ہیں, ان کو لمبا وائبریشن باقاعدہ نہیں ہے, آپ نے ایک جگہ پہ رکھنا, اس کو ایک جگہ پہ رکھنا ہے اور آواز کو جاری رکھنا ہے, منہ کو کھلا رکھنا ہے. جیسے دیکھیں میرا منہ کھلا رہ جاتا ہے, میم وغیرہ, ٹھیک ہے. تو اب ہم باقاعدہ اگزامپل کے ساتھ اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس حرف ہے, مدہ کا معنی ہے ایسا لفظ جس کو لمبا کر کے پڑھا جائے. الف مدہ, جس الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیجئے سب کہ آپ نے مد الف کو تب کنسیڈر مد کرنا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو. اگر الف سے پہلے زیر یا پیش ہے تو پھر رول ہمارا قاعدہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ٹائم کی ذرا قلت ہوتی ہے, تھوڑا مختصر کریں گے. الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا, اس پہ مد کریں گے لازمی. عالمین, کیوں الف ساکن اس سے پہلے عین پہ زبر, ٹھیک ہے. اس طرح رحمان, ٹھیک ہے, اور رحیم. آگے ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. واو مدہ, جس واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا وہ واو مدہ کہلائے گا. واو ساکن سے پہلے اب پیش آ گیا. الف ساکن سے پہلے کیا تھا؟ زبر. واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش. الف کے اوپر وہ ہوتا ہے الف خالی, ویسے مد جو لگتا ہے وہ ہماری نشاندہی کے لیے لگتا ہے, ورنہ خالی ہوتا ہے الف عام طور پہ, ٹھیک ہے. الف خالی, اس سے پہلے زبر. مد کبھی کبھی مصحف میں لگا ہو تو اس کا یوں سمجھ لیں کہ ہمیں جن کو نہیں پتا ان کے لیے لگایا گیا ہے کہ یہاں مت کریں, آپ کو قاعدہ ہنٹ دیا ہمیں, ٹھیک ہے. ویسی ضرورت نہیں ہے اس کی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ میں نہیں بھی لگا ہوتا.
واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر، یا ساکن سے پہلے زیر. اب دیکھیں 3 حروف ہیں، الف واو یا. جی الف واو یا 3 حروف ہیں، ان سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ الف سے پہلے زبر، پیش، ایکسیلنٹ. بس اتنا آسان سا ہے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. قرآن میں جہاں پہ آ جائے گا آپ نے مد کر دینا، تو مد کا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہمارا، ٹھیک ہے. ہم میں 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو مد میں غلطی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی جگہ میں آواز کھینچنی ہی نہیں ہے. کوئی لوجک نہیں بنتا کسی بھی جگہ میں آپ آواز کھینچیں. جس طرح ہم الحمدو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ نہیں، لوجک ہی نہیں بن رہا، دو میں نہیں بن رہا، کیونکہ دال پیش دو ہے جسٹ، اس کے بعد واو ساکن ہی نہیں ہے. اگر واو ساکن ہوتی تو ضرور ہمیں کھینچنا پڑتا، ٹھیک ہے. دال پیش دو ہے تو آپ دو پڑھیں اس کو، دو. عالمین، ٹھیک ہے. لا پڑھیں، لامین نہ پڑھیں مثلا، ٹھیک ہے. تو اس طرح جہاں لمبا کرنا ہوگا وہاں ہم لمبا کریں گے، جہاں نہیں کرنا ہوگا وہاں. اب با زبر با ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. اصل ساؤنڈ یہ نہیں ہوتی، اصل ہوتی با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. یہ اصلی ساؤنڈ ہوتی ہے. ہم بچپن سے پڑھے آ رہے ہیں نا، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، با زبر با، مت دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوجیکلی ایسا کوئی فٹ نہیں ہوتا. نیچے والا جو اس میں فٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں، الف ساکن ہے، یہ خالی الف ہے، اس سے پہلے آپ زبر ہے. با الف زبر با. اسی طرح تا الف زبر تا، میم الف زبر با، اور فا الف زبر فا. ان سب میں آپ فٹ کر سکتے ہیں. پیش والی مثال دیکھیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش. پہلے ہم نارمل دیکھتے ہیں کہ اگر پیش والا حرف کو کیسے پڑھنا، با پیش بو، اس کو بو نہیں پڑھنا. با پیش بو، تا پیش تو، میم پیش مو، فا پیش فو. اور ایک ہے با واو پیش بو، تا واو پیش، جی بالکل، تا واو پیش تو، میم واو پیش مو، فا واو پیش فو. اب اس میں لمبا ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا. آخری مثال ہے با زیر بی. اب یا والی، یا ساکن سے پہلے زیر آنے والی. با زیر بی، تا زیر تی، میم زیر می، فا زیر فی. یہ مختصر ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں با زیر یا بی، یا با یا زیر بی. دو طریقے ہیں پڑھنے کے، تا یا زیر تی، میم یا زیر می، اور فا زیر یا فی. کہیں بھی آ جائے تو اس کو ہم لمبا کر لیں گے انشاءاللہ. تو بہت آسان سی مثالیں تھی. سورۃ الفیل کے اندر اس کی کافی ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی سورۃ الفیل کی ہم بعد میں پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم کسی ٹائم اس کی پریکٹس کر لیں گے. اب ہم آتے ہیں مخرج نمبر 2. پہلا مخرج ہمارا تھا جوف، درمیانہ خلا. درمیانہ خلا سے کون سی چیزیں ادا ہوئی؟ واو الف یا. ان سے پہلے ان کے مطابق حرکات، ان سے پہلے ان کے مطابق حرکات سے مراد واو کے مطابق پیش ہے، یا کے مطابق زیر، الف کے مطابق زبر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 حروف ان سے پہلے ان کے مطابق حرکات، وہ جوف والا مخرج تھا، اس سے ادا ہو رہے تھے. اب ہم آتے ہیں حلق، اور جو مین سب سے اہم، اور یہ جو نا ہمارے لیے سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مخرج یہی ہے. یہ پہلا دروازہ ہے جس کو اگر ہم کراس کر لیتے ہیں تو آگے سارے دروازے آسان ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہماری کامن مسٹیکس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بعض لوگ ماہر بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے ہوتے ہیں، لیکن اس میں 90% لوگ غلطی کرتے ہیں. 90%، شاید آپ کو کاؤنٹنگ بہت زیادہ لگ رہی ہوگی، لیکن ایسا فگر ہے حقیقت میں، پریکٹیکلی ہے ایسا، ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس ایک حرف ہے غین، اور ایک ہے خا. غین خا، اس میں آپ کی کون سی جگہ کو حرکت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا یہ ہڈی ہے نا، ہڈی اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، یہ جگہ پچھلا زبان جو ختم ہوتی ہے اس کے بیک ایریا سے. غین خا، اور دونوں ایسے حروف ہیں جن کو آپ کو ساؤنڈ کو وائبریٹ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. غین خا، اس کو نارمل آپ پڑھیں گے تو وہ عین ٹائپ کا بن جائے گا، خا پڑھیں گے تو ہا بن جائے گا. وائبریشن کرنی بہت لازمی ہے. تو یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہو. غین خا، تھوڑا سا زبان اوپر چپکائیں گے تو یہ حروف بآسانی ادا ہو جائیں گے. جی اوپر کی طرف تھوڑا سا دھکا دیتے ہو، غین خا، ٹھیک ہے. کیونکہ حلق کو آپ نے بند کرنا ہوتا ہے تبھی وہ پھر وائبریشن پیدا ہوتی ہے. اگر حلق سیدھا کھلا رکھیں گے، زبان سے بند نہیں کریں گے، تو آپ کی پھر وہ ساؤنڈ اس طرح سے بنے گی نہیں. یہ آپ دیکھیں جگہ اس کی غین خا، یہ جہاں سے ہماری داڑیں ختم وہاں سے تھوڑا سا پیچھے جا کر وہ ہڈی، نرم ہڈی سے نیچے سائڈ پہ غین خا. اس کے بعد اس کی ہے پریکٹس. آپ میرے ساتھ آن لائن ہمارے پارٹیسپینٹس اگر مائک کھولنا چاہیں تو مائک کھول سکتے ہیں، مائک کھول کے پریکٹس کر لیتے ہیں. پہلے اس کی آپ میرے ساتھ پہلے غین کی پریکٹس کریں گے. میں پڑھوں گا، آپ نے میری طرح پڑھنا ہے.
تو آپ کی اگر کریکشن ریکوائرڈ ہوگی تو آپ کو اس میں خود بخود پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, پہلے ہم کرتے ہیں غین کی کریکشن. اغ کریکٹ. غفورن ویری گڈ. خاشیۃن غرفتن اب ہمارے پاس سیکنڈ سائڈ پہ خا ہے, خا. تو خا پہ آپ آتے ہیں میرے ساتھ, آپ میرے ساتھ خا کی پریکٹس کریں. اخ خبیرن خذولن خشوعا یخطف لیٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کوپریٹ کرنا ان کے ساتھ. وہ ذرا دور ہے تو ان کو زوم جو نا آواز لیٹ پہنچاتا ہے تھوڑا. تو بہرحال انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے, زیادہ اسپیس نہیں ہے ٹائم کا. اب ہمارے پاس سیکنڈ پہلا تھا ہمارا غین خا. غین خا یہ جو اوپر جگہ ہے نا, تھوڑا سا انگلی اوپر یوں سیدھا سامنے نہیں, تھوڑا سا اوپر لکھ جائے گا یہ غین خا. اور عین حا, عین حا, تھوڑا سا یہ جگہ ہے جی. یہ جو گہری جگہ نا ہڈی سی بنی ہوئی ہے نا, اس سے اوپر غین خا تھا, اس ہڈی سے نیچے عین حا ہے گہری جگہ سے. عین حا. اور یہ تو بہت زیادہ مسٹیک ہوتی ہے لوگوں کی, بہت زیادہ. جی, یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور زبان کے پیچھے حلق کی طرف مضبوطی سے لے جاتے ہوئے ادا ہوتے ہیں. یعنی عین اس میں اوپر چپکا رہے نہیں, زبان کو پیچھے کھینچ رہے ہیں, کھچاؤ دے رہے ہیں. عین حا, زبان کہیں ٹکر رہی نہیں, آپ پیچھے کی طرف تھوڑا سا زور دے رہی ہے. عین حا کریکٹ, ویری گڈ. اب میرے ساتھ آپ پریکٹس کریں پہلے عین کی. عاصف عالية معه جعلنا عین جو ہے پرفیکٹ ہے سب کے. اب آتے ہیں ہا کی طرف. ہا تھوڑا سا ٹف ہے لیکن زیادہ ٹف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے جو فزیکل پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہم تھوڑا سا رکیں گے. بات آپ نے کر لیا, آپ بھی ابھی دوبارہ کریں. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. اب میں آن لائن کی طرف فوکس کروں گا جی. ماشاءاللہ. ایک آن لائن میں تو ایک ساؤنڈ بھی صاف آ جائے تو لگتا ہے سارے ساروں نے صحیح پڑھا ہے نا, ایک سب کی نہیں ہو جاتی ہے ایک سے. ٹھیک ہے, والروح ہو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اب ہے تیسرا حرف ہے نشرح, اور آخری ہے یحسب. اب ایک بیچ میں مس بھی ہو گیا ہمارا. حلن سیکنڈ نمبر والا. اب ہمارے پاس تیسرا لیول جو ہے حروف حلق کے ادا ہونے والے حروف میں سے تیسرا ہے حمزہ ہا. پہلے کیا تھا؟ غین خا, اوپر والا تھا غین خا. عین ہا یہ ہے یہاں پہ نیچے, ادھر ہڈی ہے نا, ہڈی یہاں پہ. حمزہ ہا, یعنی اس کے اندر پریشر والی ساؤنڈ ہے, اس میں اس طرح کی ساؤنڈ نہیں آئی. ہا ساؤنڈ آئی, ہا, حمزہ اور ہا. حلق والے سب سے نیچے ایسے سے یہاں سے. تو اس کی جگہ نوٹ کر لیں یہاں پہ میپ میں بھی, یہاں پہ نقشے میں آپ دیکھیں. حمزہ کو آپ میرے ساتھ پڑھیں. اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے, دیکھیں دو حمزہ ہے. اب اس کو ہم عام طور پہ کیا غلطی کر دیتے ہیں, کر دیتے ہیں یا جی جی. اب سیکنڈ میں آپ دیکھیں انتا, اب سارے صحیح ہے. نہیں کرنا,
टी के साकिन है ना, तीना, माशाल्लाह। लहू, इसमें हल करना, लहू, कैसे ये हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? हम अपनी स्पीड जब तोड़ेंगे खुद ब खुद ही प्रैक्टिकल हुआ करेगा। हम जब आहिस्ता पढ़ेंगे हमें मतलब ऑटोमेटिकली हमें हुरूफ अदा करना पूरा तो सही तरह से इंशाल्लाह अदा हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करते हुए मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर कि आपको स्लो कैसे पढ़ना है, स्लो पढ़ने की आदत कैसे डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हा, आखिरी हा मेरे साथ आप पढ़े, पढ़ते थे ना, जी, ठीक है। दूसरा है रब्बिही अलैहि, परफेक्ट। हाजरू अपना हा को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपका थोड़ा सा ना वीक हा होता है, हा सही है लेकिन बिल्कुल हा नहीं है, लेकिन वीक हा है। जो उसमें प्रेशर का साउंड, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे पास सूरत शम्स है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ना हाईलाइट किए हैं कुछ हुरूफ, तो वो हुरूफ कौन से हैं? जो हमने हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इनको हुरूफ हल्की कहा जाता है। और आसान तरीका ये आप यहाँ से यूं करें, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ठीक है। इन्हीं इस तरह से आपको याद हो जाए। हलक से अदा होने वाले 6 हुरूफ हैं और 3 जगह हैं, यानी हर जगह से 2 हुरूफ अदा होते हैं। सबसे निचले हिस्से से 2 हुरूफ कौन से? हमजा हा, एग्जैक्टली। सेकंड दरमियान वाली जगह से आइन हा, और सबसे ऊपर वाले हिस्से से गैन खा। तो हलक के 3 हिस्से 6 हुरूफ। तो ये हमारा आज का लेसन था मैन, और आई होप कि आप सबको समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे संडे को सेम टाइम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।